अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना जअलना मअल अर्ज़ि ज़ीनतल लहा लिनब्लुवहुम अय्युहुम अहसनु अमला सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम नाज़रीन किराम, बुज़ुर्गान दीन और मेरी अज़ीज़ माओं और बहनों भाइयों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका मेज़बान अब्दुल वहाब आपको प्रोग्राम गुफ्तगू के अंदर खुशामदीद करता हूँ। नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, इन्ना जअलना मअल अर्ज़ि ज़ीनतल लहा लिनब्लुवहुम अय्युहुम अहसनु अमला, कि अल्लाह ताला ने ज़मीन के ऊपर जो कुछ अल्लाह ने रखा है इसको अल्लाह ने ज़ीनत बनाया है ताकि अल्लाह ताला हमें आज़माएं और देखें कि हम में से कौन बेहतरीन अमल करके आता है। तो नाज़रीन, इससे मुराद क्या है कि ज़मीन के ऊपर अल्लाह ताला ने हर चीज़ को मुज़य्यन किया मेरी और आपकी आज़माइश के लिए। नाज़रीन, इससे मुराद दुनिया है। ये ज़मीन के ऊपर जो कुछ है ये अल्लाह ताला ने मुज़य्यन किया। अब देखें, ज़मीन पर बागात हैं, खेतियां हैं और नहरें हैं, समंदर हैं, दरिया हैं, ये सब चीज़ें, पहाड़ हैं। ये तो कुदरती चीज़ें हैं ना, पहाड़ों का होना, दरियाओं का होना, समंदरों का होना और ये नखलिस्तानों का होना, ये सब कुछ किसने? अल्लाह ताला ने पैदा किया। और ये तो कुदरती तौर पर हैं कि भाई अल्लाह की तरफ से इनामात हैं, नहर, पानी, ये समंदर, दरिया, पहाड़ और बागात, फल फ्रूट, तो ये तो अल्लाह ताला ने मुज़य्यन किया। आज से तकरीबन कोई अगर 150 साल पहले चला जाए तो आपको ये दुनिया इतनी चमकती दमकती नज़र नहीं आती। और दुनिया के अंदर जो जगहें खूबसूरत होती थीं या जो जगहें जो है उस ज़माने के अंदर मशहूर थी, वो कहते हैं ना, कुदरत के हुस्न की करता है निगहबानी, या बंदा कोहिस्तानी, या बंदा सहराई, या बंदा कोहिस्तानी। तो क्या मतलब कि कोहिस्तान के इलाके और सहराओं के इलाके, जहाँ सहरा के अंदर जो पूरा रेगिस्तान हो और उस रेगिस्तान के अंदर एक नखलिस्तान हो। नखलिस्तान कहते हैं कि जहाँ पे दरख्त हों और आबशार हो, पानी के कुएँ हों या पानी की छोटे छोटे ये जो तालाब होते हैं वो हों, तो उसको नखलिस्तान कहा जाता है। तो अब पूरी हर तरफ सहारा है, उस सहारा के अंदर, रेगिस्तान के अंदर अगर एक नखलिस्तान मिल जाए तो वो कितना अच्छा लगता है इंसान को, और इंसान जो है वो उसको अपना ठिकाना बना ले और उसी के अंदर अपनी ज़िंदगी बसर करना शुरू कर दे। मिसाल के तौर पे जब इंसान सफ़र कर रहा होता है, ट्रैवल कर रहा है, अब ऊँटों पे बैठा ट्रैवल कर रहा है और सख्त गर्मी है और पानी की कमी है, प्यास की शिद्दत है और आदमी कमज़ोर हो चुका है, जानवर भी नढाल हो चुके हैं, और इसी असना में जो है वो एक नखलिस्तान नज़र आ जाता है और इंसान उस नखलिस्तान के अंदर जो है वो काफ़िला पड़ाव करता है। तो अब वो उस वक्त क्या कैफियत होती है, और अगर वो इंसान जो है वहाँ पे ठहर जाए, वो काफ़िला कहे जी अब हमने आगे नहीं जाना, क्योंकि आगे तो फिर वही रेगिस्तान है, फिर वो सहारा है, फिर जो है वो तकलीफ़ है, प्यास है, मुश्किल है, मुसीबत है, तो हमने आगे नहीं जाना, हमने यहीं रहना है। तो क्या अक्लमंद आदमी इसको क्या कहेगा? वो कहेगा नहीं, ये तो हमारा सफ़र है, इस सफ़र के अंदर हमने अपनी मंजिल पे पहुंचना है और अपनी मंजिल पे पहुंचने के लिए हमें ये तकालीफ़ का सामना करना है। ये तो वक्ती तौर पर अल्लाह ताला ने हमारे लिए आसाइश का इंतज़ाम किया है, अब हमने इधर नहीं रुकना। अगर हम इसी के अंदर रुक गए और अगर हम यहीं पर जो है वो हमने इसको अपना ठिकाना बना लिया तो हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। तो लिहाजा वक्ती तौर पर वहाँ पे आराम किया जाता है और वहाँ से फिर रिचार्ज होके आदमी आगे सफ़र करता है।
تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے زمین کے اوپر جو کچھ بنایا ہے، جو کچھ رکھا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ آزمائش ہے، اور اس کے اندر زینت بھی رکھی ہے۔ دیکھیں بڑے بڑے یہ جو کھیت کھلیان ہوتے ہیں وہ انسان کو کتنے خوبصورت لگتے ہیں، باغات کتنے، ایسا لگتا ہے کہ بھئی انسان ان باغوں میں زندگی گزار لے، آبشاریں اور جو ہے نخلستان اور یہ پہاڑ اور یہ چوٹیاں، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے کیسی اس کو مزین کر دیا زمین کو۔ تو اب انسان کے اندر یہ جو زینت ہوتی ہے نا ناظرین، یہ زینت کیا کرتی ہے؟ اس کے اندر اٹریکشن ہوتی ہے، یہ اٹریکٹ کرتی ہے بندے کو، اور خوبصورتی اٹریکٹ کرتی ہے، اور جس کے اندر جمالیاتی حسن ہوتا ہے، جس شخص کے اندر جو فطرت پہ ہوتا ہے، ہمارا تو آج کل جو ہے نا جمالیاتی حسن ختم ہو چکا ہے نا، ہم فطرت سے بالکل، ہماری فطرت بھی مسخ ہو چکی ہے، اس لیے ہمیں نہ یہ پہاڑ اچھے لگتے ہیں، نہ نخلستان اچھے لگتے ہیں، نہ باغات اچھے لگتے ہیں، نہ گرینری اچھی لگتی ہے۔ سب سے زیادہ جو ہے وہ گرینری کے اور خوبصورتی کے جو قدرتی حسن ہے اس کے دشمن ہم مسلمان ہو چکے ہیں۔ ہر وہ چیز ہم نے ختم کر دی ہے کہ جو اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے اور قدرتی طور پر اللہ نے اس کے اندر حسن رکھا ہے، اس کے فوائد رکھے ہیں، وہ آپ کو ہمارے ملکوں میں نظر نہیں آئے گی۔ تو لہذا اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ ہم نے زینت رکھی ہے، اور تم جو ہے وہ اس کے اوپر تم آزمائے جاؤ گے۔ دیکھیں نا کہ غزوہ تبوک جو تھا وہ کتنا سخت غزوہ تھا۔ اب اس غزوے میں جو مسلمان پیچھے رہ گئے وہ کیوں رہ گئے تھے، جو نہیں پہنچ سکے؟ وہ اس لیے کہ ان کی کھیتیاں تیار تھیں۔ اب کھیتیاں تیار ہوں، پھل تیار ہو، اور اس کو چھوڑ کے بندہ چلا جائے تو یہ تو بڑی آزمائش کی بات ہے نا۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو مزین کیا۔ دیکھیں پھر آگے، انا جعلنا مع الارض زینۃ اللہ لنبلوہم ایہم احسن عملا وانا لجاعلون ما علیہا صعیدا جرزا۔ اب دیکھیں یہ جو صعیدا جرزا، کہ پھر اللہ تعالیٰ اس زمین کو کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اس زمین کو جس کے اوپر کھیتی ہوتی ہے، باغات ہوتے ہیں، تو جب اس کی کھیتی کٹ جاتی ہے، باغات کا پھل ختم ہو جاتا ہے، باغات کا پھل اتار لیا جائے، کھیتی کو جب اتار لیا جاتا ہے، ختم کر دی جاتی ہے، تو وہ کیسے بالکل ویران ہو جاتی ہے وہ زمین، کس طرح سے ویران نظر آ رہی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو کیسے ویران کر دیتا ہے۔ تو لہذا ناظرین اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کو اس طرح سے بیان کیا۔ یہ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں 100-150 سال پرانی بات، لیکن یہ جو صدی ہے، اس صدی کے اندر آپ دیکھیں کہ لمبی لمبی بڑی بڑی عمارتیں، اور جو ہے وہ خوبصورت شاہراہیں، موٹر ویز، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ محلات، پیلیسز، ہائی رائز بلڈنگیں، چمکتی دمکتی گاڑیاں، ریسٹورانٹ، ہوٹلز، یہ ساری چیزیں یہ کیا ہے؟ انسان کو اٹریکٹ کرتی ہیں۔ یہ ساری چیزیں کیا ہے کہ انسان جو ہے اس کے اندر خوشنمائی ہے، اور پھر آدمی جو ہے وہ انہی چیزوں کے اندر، اللہ کہتا ہے میں تمہیں آزماؤں گا، کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ انہی چیزوں کے اندر منہمک ہو جاتے ہیں۔ بس ہر سال جو ہے نئی گاڑی خریدنی ہے، اور ہر سال گھر کا فرنیچر تبدیل کرنا ہے، اور گھر کی رینوویشن کرنی ہے، گھر کی پوری تھیم کو چینج کر دینا ہے، اور پورا جو ہے وہ سیٹ اپ چینج کرنا ہے، اسی طریقے سے گھر تبدیل کر دینا ہے، اور اسی طرح اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ دیکھیں نا ہم اسی اس پہ ہوتے ہیں، کیونکہ ان سب چیزوں کے اندر اٹریکشن ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو مزین کیا ہے، اور کہتے ہیں زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ متاع ہیں، دنیا کے اسباب ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو کی شہوات کی محبت کو ہمارے دلوں میں ڈال دیا۔ اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بھئی تمہیں جو ہے وہ آزمایا جائے گا۔ تمہیں کیا ہے کہ تمہیں آزمایا جاتا ہے۔ سب سے پہلی چیز کیا ہوتی ہے ناظرین؟ دیکھیں نا کہ انسان، آج کا جو انسان ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ دنیا کے اندر اگر آپ کو خوشی چاہیے تو آپ کے پاس پیسہ ہونا چاہیے، مادہ، یہ جو مادہ ہے، زر ہے، یعنی یہ ہونا چاہیے۔ مادہ پرستی کہتے ہیں نا، آج کی دنیا مادہ پرستی کی دنیا ہے، مادہ پرست ہے، اور اس کو کیپٹل کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سے کیپٹلزم، مادہ پرستی، جو کیپٹلسٹ سوسائٹی ہوتی ہے اس کے اندر سارا جو نقطہ نظر ہے
اور ساری جو محنت کا محور ہے وہ پیسہ ہے کہ بھئی جس کے پاس جتنا زیادہ پیسہ ہے وہ سمجھتے ہیں وہ اتنا ہی زیادہ طاقتور ہے اور اتنا ہی زیادہ وہ خوش بھی ہے۔ یہ جو کانسیپٹ ہے نا کہ وہ خوش بھی ہوگا، یہ تو میں ایک ثانوی چیز بتا رہا ہوں میں آپ کو، یہ ہے حالانکہ مادے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے خوشی نہیں رکھی ہے۔ تو آج کی سوسائٹی کے اندر آپ دیکھیں کہ جو زیادہ پیسے والا ہے وہ زیادہ ایفرٹ کر رہا ہے، وہ زیادہ جو ہے وہ پیسے کو ملٹیپلائی کرنے کے چکر میں وہ زیادہ انویسٹمنٹس کی سوچ رہا ہے۔ ہر وقت آپ دیکھیں اور وہ جو ہے وہ اس کو اندازہ نہیں ہو رہا کہ بھئی ابھی اس کے پاس پہلے 1 لاکھ تھا، 1 لاکھ نہیں تھا، 1 لاکھ ہو گیا، پھر 2 لاکھ ہو گئے، 5 لاکھ ہو گئے، 10 لاکھ ہو گئے، 15 لاکھ ہو گئے، 20 لاکھ ہو گئے، 30 لاکھ ہو گئے۔ تو اب وہ بس زیادہ سے زیادہ، تو انسان کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ اس کو آزمائش میں ڈال دیا۔ کہتے ہیں نا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مواعظ ہیں ناظرین، اور بڑے پر اثر مواعظ ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو تم جو ہے وہ جو کچھ تم زمین پر لگاتے ہو نا، تو کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر تمہیں خوف ہوتا ہے، خطرہ ہوتا ہے کہ وہ زمین جو ہے وہ کیا ہوگی، وہ اس کا نقصان ہو سکتا ہے، وہ خراب ہو سکتی ہے، اس کو ڈاکہ پڑ سکتا ہے، چوری ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کے پاس جو ہے زمین کے اوپر آپ نے کھیتی ہے، آپ کے پاس جانور ہیں، آپ کے پاس گھر ہے، آپ کے پاس مال دولت ہے، انہوں نے کہا وہ اس مال کو، جس مال کو تم زمین پہ لگاتے ہو، اس کے خراب ہونے کا اندیشہ ہے، اس کے چوری ہونے کا اندیشہ ہے، اس کے بگڑنے کا اندیشہ ہے، اور وہ نقصان ہونے کا اندیشہ ہے۔ تو لہذا فرماتے ہیں دیکھو مال کی حفاظت اگر کرنی ہے تو زمین پہ مت کرو، اس کی حفاظت کرنی ہے تو آسمانوں پہ کرو، کیونکہ آسمانوں کے اوپر نہ جو ہے وہ اس کے چوری ہونے کا خطرہ ہے، نہ اس کے نقصان ہونے کا خطرہ ہے، نہ اس کے بگڑنے کا خطرہ ہے، نہ وہ تمہارے لیے کوئی آزمائش بنے گا، بلکہ وہ تمہارے لیے جو ہے وہ نجات کا سبب بن جائے گا۔ تو لہذا اسی وجہ سے دیکھیں صحابہ کرام جو تھے وہ مالوں کو زمین پہ نہیں لگاتے تھے، وہ لگاتے تھے کہاں پہ؟ وہ آسمانوں پہ لگاتے تھے۔ وہ کہتے تھے زمین تو آزمائش ہے، یہ تو زینت اللہ، یہ تو مزین ہے، آج جو ہے اس کے اوپر تو ہم کیا ہوں گے، ہم پھنس جائیں گے۔ دیکھیں اگر ایک شخص جو ہے وہ زمین کے اوپر انویسٹمنٹ کر رہا ہوتا ہے نا، تو زمین چھوڑتے ہوئے اس کو بڑی مشکل پیش آئے گی، اور وہ دنیا سے جب جا رہا ہوگا تو اس کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اتنی بڑی امپائر، اتنے بڑے بڑے محلات، اتنی بڑی جو ہے وہ بڑی بڑی فیکٹریاں، وہ بڑی بڑی گاڑیاں، یہ سب کچھ چھوڑ کے جانا پڑے گا مجھے، اور کیونکہ اس نے ساری انویسٹمنٹ کدھر کی ہے، اس نے زمین پہ کی ہے، اور جس نے انویسٹمنٹ یہ آسمان پہ کی ہو تو اس کے لیے تو خوشی خوشی جا رہا ہوگا۔ وہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ یہاں پہ آئے محنت کرنے کے لیے، اور آ کے انہوں نے پیسے بھیجے، پیچھے بھیجے، اور وہاں گھر بنائے، بڑے بڑے گھر بنا لیے، بڑی بڑی چیزیں جائیدادیں بنائیں، تو اب وہ ادھر ہی دماغ لگا ہوا ہے کہ واپس جانا ہے، واپس جانا ہے، کیونکہ انویسٹمنٹ وہاں پہ ہے نا، ساری جائیداد وہاں پہ بنا لی، تو دل بھی وہاں پہ لگا ہوا ہے کہ بھئی وہیں جانا ہے۔ تو لہذا جب انسان آسمانوں میں انویسٹمنٹ کر دیتا ہے تو پھر اس کا دل بھی وہاں اٹکا ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ناظرین، ایک حکایت لکھی ہے عربوں میں، ایک بڑی مشہور حکایت ہے کہ ایک شخص تھا، اس کا نام ناصر تھا۔ ناصر جو ہے وہ ایک دن بڑا پریشان ہوا، اور فقر و فاقہ، اور بڑا پریشان ہو کے گھر میں بچے بھوک اور افلاس میں بلبلا رہے ہیں، اور گھر میں تنگ دستی ہے۔ وہ گھر سے نکلتا ہے اور بڑی پریشانی کے عالم میں گھر سے باہر جا رہا ہوتا ہے، تو راستے میں اس کے استاد مل جاتے ہیں، ان کا نام ہے احمد بن مسکین۔ تو وہ اپنے استاد کے پاس جاتا ہے، تو استاد کہتے ہیں ہاں بھائی بڑے پریشان ہو، بڑی پریشانی کے عالم میں تم نکلے ہو، تو کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے کہا جی میرے گھر کے حالات بہت خراب ہیں، میں بڑا پریشان ہوں، اور سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کروں۔ تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، چلو میرے ساتھ۔ وہ اس کو لے کے چلے، لے جانے کے بعد اس کو دریا کے کنارے بیٹھے، اور ایک جال دیا اس کو، کہا کہ اس کو دریا میں ڈالو۔ اس نے دریا میں اس جال کو ڈالا، اور ایک بڑی سی مچھلی آئی، اور بڑی سی مچھلی اس نے پکڑ لی، اور پکڑنے کے بعد کہا کہ لے جاؤ اس کو بازار میں بیچو۔ تو ناظرین وہ گیا بازار، اور بازار میں جا کے اس نے اس مچھلی کو بیچا، اور اس سے اس کو جو رقم ملی اس سے اس نے 2 پراٹھے خریدے، اور وہ پراٹھے خرید کر
جب وہ گھر جا رہا تھا تو اس نے سوچا کیوں نہ پہلے اپنے استاد کے پاس چلا جاؤں کہ جنہوں نے مجھے لے جا کے دریا میں بٹھایا اور جال دی، جن کی وجہ سے میں نے مچھلی پکڑی ہے۔ تو وہ اپنے استاد کے پاس گیا اور استاد کو کہا جی میں یہ آپ کے لیے وہ جو مچھلی بیچی تھی اس سے میں نے پراٹھے خریدے ہیں، میں آپ کے لیے لایا ہوں، آپ کھا لیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں، یہ تو میں نے جو تمہیں جال دیے تھی وہ اس پراٹھوں کی وجہ تھوڑی دی تھی کہ بھئی مجھے اس سے کوئی پراٹھے کھانے تھے، میں نے تو اللہ کے لیے تمہیں دی، جال دی تاکہ تم اپنی ضرورت کو پورا کرو، تو جاؤ جا کے اپنے بچوں کو کھلاؤ۔ تو اور تم نے بھی جو مچھلی پکڑی تھی وہ اپنے لیے تو نہیں پکڑی نا، وہ بھی تم نے اپنے بچوں کے لیے پکڑی، تو میں نے بھی اپنے لیے کام نہیں کیا، تم نے بھی اپنے لیے کام کیا نہیں کیا، تو جاؤ اپنے بچوں کو کھلاؤ۔ تو وہ شخص نکلا لے کر ناظرین، اور راستے میں جب وہ جا رہا تھا تو دیکھا ایک عورت ہے بہت بری حالت کے اندر ہے، اور اس کا ایک چھوٹا سا بچہ ہے، بھوک اور افلاس سے وہ بچہ رو رہا ہے، وہ عورت کی بہت بری حالت ہے، وہ بیچاری بھیک مانگ رہی ہے، اور وہ اس کو دیکھ کر اس کے سامنے بھیک مانگتی ہے، گڑ گڑاتی ہے کہ میں بھوکھی ہوں، میرا بچہ بھوکھا ہے۔ تو وہ جب وہ دیکھتا ہے اس عورت کو اور اس بچے کو دیکھتا ہے تو اس کو اپنی بیوی اور اپنا بچہ یاد آ جاتا ہے، تو بولتا ہے وہ بھی بھوکے یہ بھی بھوکے، تو لہذا چلو کوئی بات نہیں، میرے تو ہیں ہی بھوکے، یہ تو بھوکے ابھی سامنے آ گئے، انہی کو کھلا دیتا ہوں۔ تو ناظرین وہ کیا کرتا ہے، وہ دونوں نان اس عورت کو اور اس بچے کو کھلا دیتا ہے۔ وہ عورت تو رو رہی تھی، اس کے تو آنسو گر رہے تھے، بچے نے جب وہ نان کھایا اور پراٹھا کھایا تو وہ جو ہے خوش ہو گیا۔ تو لہذا ناظرین اب وہ وہاں سے نکلا، جا رہا ہے راستے میں، تو راستے کے اندر ایک شخص جو ہے وہ پکار رہا ہے کہ ناصر کدھر ہے، ناصر کو بلاؤ، ناصر کدھر ہے، ناصر مجھے ناصر کا پتہ دو۔ تو لوگ پوچھ رہے بھئی کس ناصر کو ڈھونڈ رہے ہو؟ اس نے کہا جی میں ناصر بن سیاد کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا وہ تو یہ آ رہا، وہ سامنے چلتا ہوا آ رہا ہے۔ تو وہ اس کے پاس گیا، اس کو بولا ہاں بھئی تم ہی ناصر ہو؟ اس نے کہا میں ہی ناصر ہوں۔ تو کہا کہ بھئی وہ تمہارے والد صاحب جو تھے انہوں نے میرے پاس کئی سال پہلے جو ہے یہ درم، کئی ہزار درم تھے، یہ انہوں نے لکھوائے تھے، اور اب جو ہے وہ تمہارے والد صاحب کا تو عطا پتہ نہیں وہ کہاں ہے۔ انہوں نے کہا جی ان کا تو انتقال ہو گیا، کئی سال ہو گئے۔ تو کہا اچھا تو ان کا انتقال ہو گیا، تم ان کے بیٹے ہو؟ ان کا میں بیٹا ہوں۔ تو تحقیق کی کہ ہاں بھئی یہی بیٹا ہے، تو وہ انہوں نے وہ سارے درم اس کو دے دیے، اور درم دینے کے بعد کہا کہ بھئی یہ لو۔ تو وہ بڑا آسمان کی طرف دیکھا، اس نے کہا یہ تو اللہ تعالیٰ نے میرے کو تو راتوں رات مالدار کر دیا۔ ناظرین وقت گزرتا رہا، اس نے گھر بھی خرید لیا، باغات بھی خرید لیے، روزانہ صدقہ کرتا تھا، خیرات کرتا تھا، بڑی خوش و خرم زندگی گزار رہا تھا۔ تو ایک دن وہ خواب دیکھتا ہے، تو اس خواب کے اندر وہ دیکھتا ہے کہ حشر کا میدان ہے اور اعمال نامے کا حساب ہو رہا ہے، اور جب اس کے اعمال نامے کو تولا جاتا ہے تو اس کا نیکیوں کا پلڑا نیچے ہے اور برائیوں کا پلڑا اوپر ہے۔ تو بڑا پریشان ہوتا ہے کہ بھئی یہ تو کہتا ہے فرشتوں سے کہ میں نے تو بڑے نیک کام کیے ہیں، صدقہ خیرات، میں تو ہر وقت جو ہے وہ زکوٰۃ دیتا تھا، خیرات دیتا تھا، صدقہ دیتا تھا، تو وہ ساری نیکیاں کدھر گئیں؟ انہوں نے کہا بھئی وہ ساری نیکیاں تو تجھے شہرت ہوتی تھی، تیری واہ واہ ہوتی تھی، لوگ تیری واہ واہ کرتے تھے، تو وہ سارا تو ضائع ہو گیا۔ تو بولتا اچھا، تو اب بڑا پریشان ہوتا، کہتا ہے میں تو اب ہلاک ہو گیا۔ تو اتنے میں ایک فرشتے کی آواز آتی ہے کہ نہیں، اس کے اعمال نامے میں کچھ باقی ہے۔ تو کیا باقی ہے؟ کہا کہ وہ 2 نان باقی ہیں، وہ 2 نان لے کے لائے جائیں، جو 2 پراٹھے تھے وہ باقی ہیں۔ تو وہ پراٹھے رکھے جاتے ہیں تو تھوڑا سا پلڑا جو ہے وہ نیچے ہو جاتا ہے، اور گناہوں کا اور نیکیوں کا بھاری ہو جاتا ہے۔ ابھی بھی جو ہے وہ نیکیوں کا نیچے ہے، گناہوں کا اوپر ہے، تو بڑا پریشان۔ تو کہتے ہیں کہ بھئی ابھی بھی کچھ اور باقی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں کچھ باقی ہے، کہ اس عورت کے جو ہے وہ جو مجبور عورت تھی اس کے آنسو، تو وہ آنسو جو ہے اس کے اعمال نامے میں ڈالے جاتے ہیں، تو پھر اور اونچا ہو جاتا ہے اس کا اعمال نامہ نیکیوں کا، اور گناہوں کا نیچے ہو جاتا ہے۔ کہا ابھی بھی کچھ باقی ہے؟ کہا ہاں ابھی بھی اس بچے کی مسکراہٹ باقی ہے، کہ جو اس بچے نے جو پراٹھے کھائے تھے اس کھانے کے بعد جو مسکرایا تھا، تو وہ مسکراہٹ کو تولا جاتا ہے، تو لہذا اب اس کی نیکیوں کا پلڑا جو ہے وہ بھاری ہو جاتا ہے، اور اعلان ہوتا ہے کہ یہ جو ہے وہ کامیاب ہو گیا۔ تو وہ کہتا ہے کہ دیکھو اللہ کا نظام، کہ جو کام میں نے اپنے بچوں کے لیے کیا اور جس کو میں نے اللہ کے لیے صدقہ کر دیا، جس کے اندر کوئی غرض نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی وجہ سے جو ہے وہ میری مغفرت کی۔ تو لہذا ناظرین ہم میں سے جو بے شمار لوگ ہیں نا، وہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم ساری زندگی کس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ ہم ساری زندگی
ان خواہشات کو پورا کرنے کے لیے بھاگ رہے ہیں جن خواہشات کی کوئی انتہا نہیں ہے، جن کی اس ریس کی کوئی اینڈ نہیں ہے۔ یہ جو ریس پہ ہم دوڑ رہے ہیں نا، میراتھن ہے یہ، اس میراتھن میں آپ بھاگتے رہیں گے، میں بھاگتا رہوں گا، اور یہ ریس ختم ہونے والی نہیں ہے، اور ایک دن بس ہم انتقال کر جائیں گے۔ تو لہذا آدمی کو اپنا مال، اپنی صلاحیتیں، یہ سب کچھ کس کام کے لیے لگانی چاہیے؟ یہ اللہ کی رضا کے لیے لگانی چاہیے، اللہ کے دین کے لیے لگانی چاہیے۔ زمین پہ نہیں، آسمانوں پر انویسٹمنٹ کریں۔ آپ کا پیسہ جو ہے اگر بینکوں میں پڑا ہے، آپ کی جائیدادیں جو ہے وہ اگر آپ نے بنا لی ہیں اور ان جائیدادوں کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، تو ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک کہ ان کا صحیح مصرف نہ ہو۔ لہذا کہتے ہیں نا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خریدا، آپ حضرات کے علم ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے غلام تھے امیہ بن خلف کے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، حضور نے فرمایا نا بہت ظلم ہوتا تھا ان کے اوپر، حضور نے کہا کوئی ہے جو بلال کو آزاد کروائے، تو لہذا حضرت ابوبکر صدیق نے کئی ہزار درہم دے کے جو ہے حضرت بلال کو خریدا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے جو والد تھے ابو قحافہ، تو انہوں نے جو ہے وہ کہا ابوبکر صدیق کو کہ ابو بکر تو نے کیا یہ غلام خریدا ہے جو کمزور سا غلام ہے اور کوئی اتنا طاقتور بھی نہیں ہے، اور تم نے یہ کیا تمہارا کام کرے گا، اور اتنا مہنگا خریدا ہے تم نے۔ تو ان کو کیا پتا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ یہ غلام نہیں خرید رہے، یہ جنت خرید رہے ہیں، اور ان کو کیا پتا کہ اس غلام سے جو ہے وہ کوئی اپنی ذاتی خدمت تھوڑی لینی تھی، یہ تو اسلام کا مجاہد بننا تھا، اسلام کا مؤذن بننا تھا، اور یہ غلام جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پہ خریدا جا رہا ہے۔ تو لہذا ناظرین، اللہ تعالیٰ نے پھر آپ دیکھیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو انویسٹمنٹ کی وہ زمین پہ نہیں کی بلکہ آسمان پہ کی، اور وہ آسمان کی انویسٹمنٹ نے ان کو اگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جتنے بھی، میں کہتا ہوں کہ ان کا حضرت ابوبکر صدیق سے حضرت عمر کہتے تھے نا کہ اے ابوبکر اگر تم وہ چند لمحے مجھے دے دو اور میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لو کہ جو تم نے حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار ثور کے اندر گزارے، اور اپنے کندھوں پہ اٹھا کر حضور کو تم لے کر آئے، غار ثور تک پہنچایا، اور پھر وہ سانپ کا ڈسنا، تو وہ جو خدمت تھی تمہاری وہ تم چند لمحوں کی مجھے دے دو، اس کے عوض میں مجھ سے سب کچھ لے لو۔ تو لہذا وہ خدمت کہاں، اور پھر کل جب اعمال نامہ حضرت ابوبکر صدیق کا تولا جائے گا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب تولا جائے گا، ناظرین اعمال نامے پہ رکھا جائے گا، تو جو خدمت حضرت ابوبکر صدیق نے جو حضرت بلال کو خرید کر جو آزاد کیا، تو یہ مجھے آپ بتائیں کہ پھر کہاں پہنچے گا وہ اعمال نامہ۔ تو اصل کیا چیز ہے؟ اصل دیکھیں دنیا کے اندر یہ اللہ تعالیٰ نے، ہم دنیا کو اتنا سجاتے ہیں نا، اللہ کہتے ہیں انا جعلنا مع الارض زینۃ اللہ لنبلوہم، تاکہ ہم تمہیں آزمائیں۔ اللہ نے آزمائش رکھی ہے، اتنا مت سجائیں، اتنا اپنے آپ کو مت کھپائیں کہ آپ اور میں پھر چھوڑ ہی نہ سکیں۔ ہم چھوڑتے وقت جو ہے ہمیں پھر یہ غم ہو رہا ہو کہ ہو اتنا سب کچھ میں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ موت کے وقت غم نہیں ہونا چاہیے، موت کے وقت خوشی ہونی چاہیے کہ میں وہاں جا رہا ہوں جہاں میں نے اپنے ساری انویسٹمنٹ کی ہے، میں وہاں جا رہا ہوں جہاں پر میری ملاقات کس سے ہوگی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگی، صحابہ کرام سے ہوگی، اولیاء کرام سے ہوگی، اپنے عزیز و قارب سے ہوگی، اگر والدین کا انتقال ہو چکا ہے تو والدین سے ہوگی، بہن بھائیوں سے ہوگی، رشتہ داروں سے ہوگی۔ تو مرتے وقت تو انسان کو یہ اس خوشی کے ساتھ دنیا سے رخصت ہونا چاہیے، نہ کہ جو ہے وہ، حضور نے اس لیے فرمایا کہ دیکھو تم اتنی زیادہ جائیدادیں بناتے ہو، اتنی بڑی بڑی پراپرٹیاں، عمارتیں، اور اس میں لگ جاتے ہو تو یہ تمہیں کھینچتی ہیں اپنی طرف، اور یہ موت کے وقت جو ہے وہ تمہیں اتنی آسانی کے ساتھ چھوڑیں گی نہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو یہ آزمائش ہے، اس آزمائش میں اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔